अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज के स्पेशल एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि बाज़ तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब वीडियोस बनानी शुरू की हैं जिनमें ये भाई साहब भी शामिल हैं और इनकी वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, शायद आपने भी देखी हो सोशल मीडिया में, जिसमें वो कह रहे हैं कि यार अगर ये प्रोफेसर खुद को अफगानिस्तान का शहरी कहता था तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर प्रोफेसर खुद को अफगानी कह रहा है, ये सरहद यूनिवर्सिटी वाक़े का जिक्र हो रहा है जो कि गुज़िश्ता चंद रोज से सोशल मीडिया पर चल रहा था और बाद में पता चला कि एक ऐसा प्रोफेसर जदून जो कि कहता था कि मैं अफगानिस्तान से मोहब्बत करता हूं, वो मेरा वतन है, उसने डॉक्टर आइना से बदतमीजियां की और बाद में जो मामला है लड़ाई का वो कर्नल साहब तक आ गया और फिर वो पूरा मंजर हम आपको पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं। तो आज सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम इस भाई को जवाब दें कि भाई अगर वो खुद को अफगानी कहता है तो इसका कितना बड़ा मतलब है, और इसके लिए मुझे आप सबकी थोड़ी सी अटेंशन दरकार होगी। मैं इसको बंद कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी कागज कलम के ऊपर, और ये आपके सामने एक पूरी कहानी अभी आएगी और आपने इस कहानी पर गौर करना है। ये एक गरीब आदमी है असद साहब, ठीक है जी, और असद साहब ने ना सारी उम्र जोन सी है वो गुजारी एक मामूली से होटल पे काम करते हुए। पहले एक होटल पे नौकरी की, फिर दूसरे होटल पे नौकरी की, उनके पास तालीम कोई नहीं थी, पूरी जिंदगी जो है ना वो इन्हीं कामों में गुजारते रहे। जब वो बड़ा उनका तजुर्बा हो गया तो असद साहब कहते हैं कि यार मैं कोई ऐसा काम शुरू करता हूं जिससे कम से कम मैं कल को अपने बच्चों को तो रोजगार दे सकूं, उनका पेट पाल सकूं, अपना पेट पाल सकूं। तो असद साहब ने क्या काम शुरू किया, असद साहब ने बैठकर दाल बनानी शुरू कर दी। जिस तरह ये गुजरात में आपने सुना होगा ना कि मियाँ जी की दाल है, इसी तरह ना असद साहब ने सोचा कि यार मैं अपनी दाल की एक स्पेशल रेसिपी तैयार करता हूं और ये जो दाल है मैं अपने रेस्टोरेंट में सिर्फ इसको बेचूंगा और फिर इंशाल्लाह लोग इसको खरीदने आएंगे। खैर हुआ क्या कि असद साहब ने 1-2 साल जो से मेहनत करते रहे, रेसिपियां चेंज करते रहे, बिलाहिर उन्होंने वो दाल जो सी है तैयार कर ली। अब ये जो पूरी दाल है इसमें सबसे कीमती चीज क्या है, उनकी वो रेसिपी जिस पर उन्होंने मेहनत की थी। तो अब होता ये है कि वो दाल असद साहब को कमाई देने लग पड़ती है, महीने के 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हैं, अपने होटल से चिल कर रहे हैं। और फिर जी असद साहब के 4 बेटे होते हैं और हम इन चारों बच्चों की जो सी है यहां पर एक तस्वीर बना देते हैं। अब ये जो असद साहब के चारों बेटे थे, जब असद साहब बुजुर्ग हो गए, जब वो मजीद नहीं थे बना सकते, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें रोजी कमाने के लिए अपनी वो दाल की रेसिपी देने जा रहा हूं जिसको पूरी दुनिया मुझसे छीनना चाहती है। सारे लोग मेरे होटल पर आते इसलिए क्योंकि इस दाल का ये टेस्ट इनको इसी होटल में मिलता है। तो बेटा मैं ये रेसिपी आपको दूंगा और आप इस रेसिपी से पूरी उम्र जो है कमाई करना। तो अब चारों जो बच्चे थे उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे होटल खोल लिए। हर बच्चा जो है महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है, ये भी 1 लाख 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 कमा रहा है। ठीक है, जो ये बच्चे हैं असद साहब के, ये महीने के लाख लाख कमा रहे हैं, बच्चों की अच्छी जिंदगियां चल रही हैं, उनकी शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो असद साहब का तीसरा बच्चा है ना, ये कॉम्प्रेस निकल आता है। ये कहता है भाईजान मेरी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान नहीं है, मैं जी अफगानिस्तान से मोहब्बत करता हूं। ठीक है, वो जो भाई ने हमसे बात की थी ना कि कोई खुद को अफगानी कहता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। ये भी आपको इस मिसाल के जरिए पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो अब ये जो तीसरा बच्चा है कॉम्प्रेस बन गया। अब कॉम्प्रेस्तों की सोच क्या है कि सिर्फ मेरा फायदा हो, सिर्फ मेरी कौम का फायदा हो। मैं पंजाबी हूं तो मेरा फायदा हो, मैं सिंधी हूं तो मेरा फायदा हो, मैं बलोच हूं तो मेरा फायदा हो, मैं कश्मीरी हूं तो मेरा फायदा हो, बाकी सारे जो से बाढ़ में जाए, हमें किसी दूसरी कौम की जरूरत नहीं, हमारी 5000 साल तरी है। तो असद साहब का ये जो बच्चा है ये जी कॉम्प्रेस निकल आया है। अब यहां पर इन 5 भाइयों की जो कमाई है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, राजदारी के ऊपर। जब तक वो असद साहब की दाल की रेसिपी अपने सीनों तक रखेंगे तो क्या होगा कि वो जो चीज है उसका टेस्ट इन्हीं के पास रहेगा और जो कस्टमर्स हैं वो उठकर इन्हीं के पास आएंगे। एक भाई के पास आएंगे, दूसरे के पास आएंगे, तीसरे के पास आएंगे, चौथे के पास जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। अब ये जो असद साहब का कॉम्प्रेस बच्चा है, इसने चूंकि अपनी कॉम्प्रेस्ती करनी है, इसने अपनी कौम का फायदा देखना है, तो कॉम्प्रेस बच्चा क्या करता है, वो जाता है एक रेस्टोरेंट वाले के पास, उसको कहता है यार ये मेरे बाप की दाल की रेसिपी है और हम पिछले 70-80 साल से इसी की वजह से रोजगार कमा रहे हैं, तो मैं ये रेसिपी तुम्हें बेचना चाहता हूं ताकि तुम मुझे 1 करोड़ रुपया दो। ठीक है जी, रेस्टोरेंट वाला मान गया, उसको पता था कि वो रेसिपी तो बड़ी कीमती है। तो रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया कि इस कॉम्प्रेस को 1 करोड़ रुपया दे दिया। अब ये बड़ा खुश हुआ, इसने जी घर भी ले लिया, इसने गाड़ी भी ले ली। लेकिन फिर क्या होने लगा कि वो जो रेस्टोरेंट वाला था वो वही रेसिपी मजीद लोगों को बेचना शुरू हो गया।
ایک کو بیچ رہا ہے, دوسرے کو بیچ رہا ہے, تیسرے کو بیچ رہا ہے, چوتھے کو بیچ رہا ہے. تو وہ جو اسد صاحب کی دال تھی وہ اب اس علاقے کے ہر ریسٹورنٹ میں مینیو کے اوپر موجود ہونے لگ پڑی. اب کیا ہوا کہ یہ جو مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کما رہا تھا وہ آ گیا 5,000 روپے پہ. یہ جو مہینے کا 1 لاکھ کما رہا تھا یہ آ گیا 5,000 روپے پہ. یہ جو 1 لاکھ کما رہا تھا یہ بھی بےچارہ آ گیا 5,000 روپے پہ. اور یہ جو 1 کروڑ کا گھر اور گاڑی لے کر بڑا خوش تھا یہ بھی آ گیا 5,000 روپے پہ. کیونکہ اب وہ جو دال ہے وہ ہر جگہ بک رہی ہے. وہ جو اسد صاحب کی چیز تھی وہ ہر ریسٹورنٹ پہ بک رہی ہے, تو لوگ اب کیوں ان کے پاس جائیں گے؟ لوگ تو پھر باقی جگہوں پر جا کر وہ لے سکتے ہیں. تو قوم پرست نے کیا کیا کہ اس نے پورا فارمولا بیچ کے وقتی طور پر فائدہ لے لیا. وقتی طور پر اسے گھر بھی مل گیا, وقتی طور پر اسے گاڑی مل گئی. لیکن لانگ ٹرم میں کیا ہوا کہ جیسے جیسے زندگی کے اخراجات بڑھتے گئے, اس کی سیل کم ہوتی گئی. آخر میں اس نے اپنا گھر بھی بیچا, اس نے اپنی گاڑی بھی بیچی, دونوں سے اس نے ہاتھ دھو دیے. اور اگر یہ بندہ جون سا ہے قوم پرستی نہ کرتا, اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر چلتا, تو پھر کیا ہوتا کہ اس کو لانگ ٹرم جو ان سے فائدہ ہوتا. کل کو اس کے جب اپنی بچے پیدا ہوتے یہ ان کو بھی ریسپی بتاتا, اس کے بچوں کا بھی روزگار چلتا. تو جو قوم پرست ہیں وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کی جو محنت ہے اس کو وقتی فائدے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس پروفیسر کا افغانی ہونا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ وہ بندہ جو کہ پاکستان میں رہتا ہے, پاکستان میں پیدا ہوا اور اپنے ہی طلباء کو اپنی ہی ریاست کے خلاف کر رہا ہے. کیا فائدہ ملے گا ان قوم پرستوں کو؟ یہ جو لوگ ان میں یہ تھنکنگ پلانٹ کرتے ہیں, یوٹیوب کے چند ڈالر ویوز مل جائیں گے ان کو, تھوڑی وقتی شہرت مل جائے گی, یہی ملتی ہے نا پاکستان میں. یا پھر اگر ان کے ہاسٹائل ایجنسی سے رابطے ہو جاتے ہیں تو چل ٹھیک ہے جی, ان سے آپ نے وقتی طور پر پیسے کما لیے. لیکن کل کو کیا ہوگا؟ فرضیہ آپ کے ملک میں آگ لگتی ہے, آپ کے ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے, آپ کے ملک میں سول وار شروع ہوتی ہے, تو جس طرح ان ساروں کی آمدنی ضائع ہو گئی, اسی طرح کل کو آپ نے بھی اسی طرح ذلیل ہونا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جی یہاں سے مشکل ٹائم میں میں اٹھ کے چلا جاؤں گا, جی امریکہ چلا جاؤں گا, برطانیہ چلا جاؤں گا, جو مرضی آپ کر لیں بھائی جان, وہاں پر آپ کو وہ رسپیکٹ وہ عزت نہیں مل سکتی جو آپ کو پاکستان میں ملتی ہے. دنیا کا جو امیر ترین بندہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ سارے جانتے ہیں, اس کا نام ہے ایلون مسک. اس وقت اس بندے کی جو نیٹ ورتھ ہے $1 ٹریلین سے زیادہ ہے. پوری دنیا کا امیر ترین بندہ ہے. امریکہ کا جو صدر ہے اس نے اس کو باقاعدہ اپنا مشیر رکھا کچھ عرصے کے لیے. لیکن آج بھی امریکہ میں جو ریسسٹ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ساؤتھ افریقہ سے منہ اٹھا کر ادھر آ گیا. آج بھی اس کو تانے ملتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیں, وہ بیچارہ آج بھی روتا ہے کہ مجھے ریسزم کا سامنا ہے. دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ ہونے کے باوجود. تو ٹھیک ہے آپ نے وقتی طور پر فائدہ لے لیا, آپ نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے پاکستان جلے تو جلے, ہمارا کیا جاتا ہے, ہم تو جی اپنا فائدہ لے رہے ہیں, ہم تو قوم پرستی کر رہے ہیں. لیکن بعد میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا ہوتا ہے. اور یہ جو غلطی ہے یہ شیخ عبداللہ بھی کر چکا ہے. یہ جو شیخ عبداللہ تھا جس نے مقبوضہ کشمیر میں باقاعدہ بھارت کے حق میں ایک بیانیہ تیار کیا, تو اس ٹائم انڈیا نے شیخ عبداللہ کو کیا انسینٹیو آفر کیے؟ شیخ عبداللہ کو یہی بولا کہ جی ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ کے پاس جی بہت زیادہ پیسے ہوں گے, آپ اپنے لوگوں کی بڑی ترقی کروا لیں گے, اور آپ ان لوگوں کو لے کر آئیں کہ جی ہم نے انڈیا کا حصہ بننا ہے. تو شیخ عبداللہ نے جو سے 1 کروڑ روپے کی وہ ڈیل اس ٹائم لے لی تھی, اور 30-40 سال جو سے مقبوضہ کشمیر میں باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو استعمال بھی کیا. لیکن ہوا کیا کہ الٹیمیٹلی آج وہی مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے. وہاں پر ان کی جو شناخت ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. تو جو فائدے شیخ عبداللہ نے 20 یا 30 سالوں کے لیے لیے تھے وہ سارے کے سارے آج اس کے گلے پڑ گئے. اور یہی چیز آزاد کشمیر میں بھی ہے کہ یہ جو قوم پرست ہیں, یہ جو کن کترے ہیں اس ٹائم, یہ عمر نذیر, خواجہ مہران, یہ جو سردار امان ہیں, یہ لوگ بھی کیا کر رہی ہیں کہ شارٹ ٹرم فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے نا, ابھی کیا ہوگا, ہم پاکستان کے خلاف بولیں گے, انڈیا والے آ جائیں گے, وہ جی ہمیں سہولتیں دیں گے, فائدے دیں گے, ہم انڈیا کی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن کتنی دیر دیں گے؟ 15 سال 20 سال. لیکن اس کے بعد تو آپ نے اپنی قوم کو غلامی میں ڈال دیا نا. تو یہ جو قوم پرست ہیں ہمیشہ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں اور وقتی فائدے کے لیے لانگ ٹرم اپنی قوم کا, اپنے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. اس لیے کوئی بھی بندہ جب خود کو پاکستانی کی بجائے افغانی کہے, وہ بھائی جان کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ کیڑا ہے جو کہ آپ کی ریاست کو اندر سے کھا رہا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد دوستو چلتے ہیں آج کی ایک اور خبر کی جانب, اور یہ جو خبر ہے یہ ہمارے پاس آزاد کشمیر سے ہی آ رہی ہے. اور آپ اس میں دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا فیصلہ, بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے نامزد تھا.
اب یہ جو بیرسٹر افتخار گیلانی ہیں، ان کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید کیا ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چونکہ اپنا انتخابی حلقہ نہیں جیت سکے تھے، اس لیے چونکہ یہ ٹیکنیکل نشستوں کے اوپر منتخب ہوئے ہیں تو ان کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے. لیکن میری رائے اس کے مخالف ہے، اور میں اس کی بھی آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو چیلنجز ہیں ان کو وہ جو بزرگ قیادت ہے مسلم لیگ نواز کی وہ نہیں ہینڈل کر سکتی. اگر وہ کر سکتے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں یا وہ جو راجہ فاروق حیدر ہیں، ان دونوں پر حملے ہو چکے ہیں، اور یہ جو کن کترے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو وہ بندہ چاہیے جو کہ نوجوان ہو، جو کہ طریقے سے ان کو ڈیل کر سکے. لیکن پھر بالکل ایک کرٹیسزم اس کے اوپر ویلڈ آتا ہے، بہت سے لوگ یہ کرتے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو الیکشن ہی ہار گیا اس کو کیوں جو سے ٹیکنیکل نشستوں کے اوپر ہمارا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. اور یہ بالکل ویلڈ سوال ہے. تو کہتے ہیں جی ادھر جی جمہوریت جو سی ہے وہ جمہوری ترجمانی نہیں ملے گی تو اس سے تو عوامی ایکشن کمیٹی زیادہ مضبوط ہوگی، یہ بھی ایک بات آ رہی ہے. لیکن دوستو اس کے اوپر بھی میں آپ کے سامنے آج ایک اور تھیوری پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیں. یہ میں اگر آپ کے سامنے منی بورڈ لے آؤں، دنیا میں یہ جو گلوبل ادارے ہیں آپ کے سامنے، ورلڈ بینک ہو گیا، یہ IMF ہو گئے، یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوم پرستی ہے یہ لوگوں کو ترجمانی نہ دینے کی وجہ سے نکلتی ہے. یہ ایک عالمی انہوں نے تھیوری پیش کی ہے. جب بھی آپ دیکھیں مسئلہ بلوچستان کا میڈیا پر ذکر ہوتا ہے تو آپ کو کیا بتایا جاتا ہے؟ ہم نے جی بلوچ لوگوں کو ترجمانی کا حق نہیں دیا اس لیے وہ جو سے ہیں پاکستان کے مخالف ہو گئے. یہی آپ نے بات سنی ہوگی نا. تو ان کا کیا نظریہ ہے جو عالمی اداروں نے پوری دنیا کو دیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ لیک آف ریپرزنٹیشن، کہ ترجمانی نہ ملنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ قومیں فریجائل ہو جاتی ہیں، کہ قومیں جو سی ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں. میں آپ کو اس کے مقابلے میں اسلام کا نظریہ دیتا ہوں. اسلام میں کیا ہے کہ قوم پرستی جو سی ہے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا. تو اسلام نے اس کو الٹا ڈیفائن کیا ہے. جو یہ عالمی ادارے ہمیں بتاتے ہیں نا، اور جو سارے دانشور بھی آپ جس کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور جو بڑا کہتے ہیں جی ہم نے ہارورڈ سے تعلیم حاصل کی، ہم نے فلانی جگہ سے لی، تو وہ یہی کہتے ہیں جی لوگوں کو ترجمانی نہیں مل رہی تو لوگ پاکستان کے مخالف ہیں. اصلی چیز اس کے الٹ ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس گراس روٹس میں قوم پرستی پل رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی ان لوگوں سے جو ترجمانی کا حق ہے وہ چھین دیا جائے گا. تو یہ جو ترجمانی کا حق ہے یہ تب چھینا جاتا ہے لوگوں سے جب ان میں قوم پرستی پروان چڑھتی ہے. آپ مجھ سے اس کا ثبوت مانگتے ہیں، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ اسی گیلانی پر آ جائیں کہ جو گیلانی صاحب تھے، اگر ایکشن کمیٹی کا چیلنج نہ ہوتا، اگر آزاد کشمیر میں صورتحال نارمل ہوتی تو شاید یہ وزیر اعظم نہ بنتے. لیکن آپ نے چونکہ گراس روٹس میں قوم پرستی کی تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا بن رہا ہے کہ ایک نوجوان کو سامنے لایا جا رہا ہے جو کہ ان سے بات چیت کر سکے. آپ بلوچستان میں غور کریں کہ اگر بلوچستان میں گراؤنڈ لیول پر قوم پرستی نہ ہوتی تو وہاں پر بھی الیکشن ویسے ہی ہوتے جیسے پنجابیاں سندھ میں ہو رہے. تو یہ جو قوم پرستی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا ترجمانی کا حق چھینا جاتا ہے، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو ترجمانی کا حق نہیں دیا جاتا تو ان میں جو سے قوم پرستی پروان چڑھتی ہے. یہ چیز اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اور یہ جو عالمی ادارے ہیں یہ ہمیں الٹا جو سے نظریہ وہ فیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ فیوچر میں جب بھی ویڈیو بناؤں گا میں آپ کو دنیا کے 30 کمزور ترین ممالک کی پوری لسٹ کے ساتھ بما ثبوت آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یہ ممالک دنیا کے کمزور ترین ممالک ہیں اور کس وجہ سے ہیں، اور وجہ آپ کے سامنے ایک ہی نکلے گی، قوم پرستی. اس کے بعد دوستوں ہم آ جاتے ہیں کہ کل جو پمز ہسپتال میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، بالکل ہم نے اس کی مذمت بھی کی، ہم نے حکومت کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا. لیکن تحریک انصاف کے لوگ جو کہ اس واقعے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچی آیت نور ہے ہری پور میں، اس کو اغوا کیا گیا، اس کا ریپ کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، 15 دن تک اس بچی کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، 15 دن تک. اور ابھی تک تحریک انصاف حکومت کا ایک وزیر اعلیٰ، ایک وزیر جو کہ 14 سال سے وہاں پر حکومت کر رہے ہیں، اس بچی کے خاندان تک نہیں گئے. آج اس بچی کی جو والدہ ہیں وہ احتجاج کر رہی تھیں، وہ سڑکوں کے اوپر رو رہی تھیں تاکہ ان لوگوں کو کچھ شرم آئے. لیکن تحریک انصاف کی حکومت کو جہاں پر یہاں پر جی وزیر اعظم شہباز شریف کا استعفیٰ چاہیے تو وہاں پر سہیل افریدی سے اتنا بھی نہیں ہو سکا چلیں استعفیٰ نہیں دیتا نہ دے، اب جا کر اس بچی کی والدہ سے تو مل لیں. اور یہ میں آپ کو ہری پور سے جو MN ہے بابر نواز خان، میں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی سنوانا چاہتا ہوں کہ آج وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے بھی سیاست کرنے کی بجائے صرف ان سے اتنی ریکویسٹ کی، کیا کہا کہ آپ کم از کم ادھر جا کر بچی کے والدین سے ملنے، ان کو تسلی دے دیں
کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ دیکھیں، ہم لسانی بنیاد پہ یہ چیزیں نہیں مانگ رہے، ہم یہی شے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سی ایم ہو جس کو ہمارے دکھ درد کا پتہ ہو۔ اتنا بڑا، اس سے بڑا سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اسلام میں یہ سنا تھا کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے دور میں اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کو جواب دینا پڑے گا، اور اتنا ظلم ہوا 4 سال کی بچی کے ساتھ۔ کئی پی ٹی آئی کے جو لورز ہیں یا ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس پہ سے مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ نون لیگ والے اس پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم سیاست نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے سوچیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اگر اس شفیق کی جگہ آپ ہوتے اور آپ کی بچی کے ساتھ یہ ہوتا اور آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہ ہوتا، انفارچونیٹلی چونکہ یہ صوبائی میٹر ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں وزیر داخلہ صاحب کو ملا، میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی، وزیر داخلہ صاحب نے کہا بابر میرے ہاتھ بندھے ہوئے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تحریک انصاف کی صورتحال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی شو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر آیت نور کے لیے ضرور آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔